बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शिद कामिल कौन होते हैं और मुर्शिद कामिल की कल्बी जिक्र के लिए क्यों जरूरत है? सूरतुल निसा आयत नंबर 5। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसके हुजूर तक तकरब और रसाई का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जहाद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। इस आयत करीमा में इंसान की फलाह को मुकम्मल तौर पर बयान किया और फलाह की मंजिल को हासिल करने के लिए चंद बुनियादी अंसर बयान फरमाए। उनमें सबसे पहले ईमान लाना, फिर तकवा, गोया पूरा इस्लाम इख्तियार करना। अमाले सालिहा के बगैर तकवा मुमकिन नहीं होता। तीसरा दर्जा वसीले का रखा गया। वसीले का मकसद यह है कि इंसान विसाले हक के मकाम पर फायज हो। ये वसीला अहले बसीरत के नजदीक कामिल मुर्शिद है। सिर्फ अहले बसीरत के नजदीक ही वसीला कामिल मुर्शिद है। मुर्शिद कामिल के ज़ेरे निगरानी विसाले हक की राह पर जहाद बाल नफ्स को ही जहाद अकबर करार दिया गया है। सूरतुल तौबा आयत नंबर 119 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनु मअस्सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। यहां अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह से डरा करो और अहले सदक के साथ रहा करो। ईमान काफी नहीं, जबकि खिताब भी मोमिनीन से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह पर इक्तिफा नहीं किया, तकवे का हुक्म दिया गया। पाकबाजों के दरमियान रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु में ईमान की तकमील है। ईमान अकायद पर मबनी है। तक़वा में तकमील इस्लाम है। ये दूसरा दर्जा है। इस्लाम अमाल पर मबनी है। कूनू मअस्साबिरीन, ये तकमील एहसान है। यही वो 3 दर्जे हैं जिनकी तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम को दी। इंसान का कमाल दर्जा ये है कि ईमान का मुकम्मल होना, परहेजगारी का इख्तियार करना और बुजुर्गी में विसाले हक तक पहुंचना। अव्वल जाहिर का तस्किया, यानी शरीयत मुतहरा के मुताबिक जाहिर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढल जाए। दोम अपने बातिन की सफाई। सोम कल्ब का तखलिया, यानी कि गैर अल्लाह की मोहब्बत और चाहत से दिल खाली करना और फकत अल्लाह ही के लिए अपने दिल को मुकर्रर करना। तस्किया नफ्स का रास्ता सिरातुल मुस्तकीम और फलाह का रास्ता है। तसव्वुफ में इस रास्ते को राह सलूक भी कहा जाता है। राह सलूक के मुसाफिर को कामिल मुर्शिद, मर्दे हक, रहबर की जरूरत होती है। इस रास्ते पर इस्तिकामत और मंजिल तक पहुंचने के लिए जैसे मछली
پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور مر جاتی ہے، ایسے ہی بنا مرشد کے چلا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے، پھر بطور کامل مرشد کامل نگاہ سے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس فرماتے، تاکہ صحابہ کرام کے قلوب پاک ہو کر قرآن پاک کے نور کو جذب کرنے کے اہل ہو سکیں۔ جیسے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے قاری کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کی تعلیم کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض ہر شعبے کی تعلیم کے لیے استاد کے بنا چلنا مشکل ہے۔ ایسے ہی راہ سلوک جو راستہ ہی حقیقت کا ہے، اللہ کی طلب میں طالب مولا بن کے چلنے کا ہے، اس میں بغیر استاد کے کیسے چلا جا سکتا ہے، جبکہ شیطان اور نفس صراط مستقیم پر ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے شیطانی چیلوں کے ساتھ ہمیشہ گمراہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً ان کے لیے میں نافرمانیاں گناہوں کو خوب آراستہ اور خوشنما بنا دوں گا، سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس سے خلاصی پا چکے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ شیطان وسوسوں اور اپنے چیلوں شیاطین اور جنات سے راہ حق کے مسافر طالبان مولا کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا، سوائے ان برگزیدہ بندوں کے جو نفس اور شیطان کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ انسان ہے یا جنات میں سے ہے۔ قرآن کریم سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی صحابہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، تو ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نشانی ہے، ان کی یہ صفات تورات میں ہیں اور انجیل میں۔ ان کی صفت یہ ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک کونسپل نکالی، پھر اس نے طاقت پکڑی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشتکاروں کو پھلی لگی تاکہ ان کی یہ صفت کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ایمان والوں اور ان میں سے نیک عمل کرنے والوں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں کلام اللہ ہے اور مسلمان قرآن پاک کی عبادت کو ایک سنت کے طور پر مانتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور حدیث کی مستند کتابوں کی عبارت کو مسلمان مانتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے
ادا شدہ الفاظ ہیں، جیسے قرآن پاک اور حدیث پاک کو ظاہر کے زر یعنی ہر زمانے کے مسلمانوں تک پہنچایا گیا، ایسے ہی مرشد کامل کا قلب منیر ہوتا ہے اور مضبوط واسطوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کے ساتھ روحانیت کے اس مضبوط زنجیر کے ذریعے ہر وقت بندھا ہوتا ہے۔ مریدی کا اصل راز یہ ہے کہ شیخ کامل کی محبت اختیار کی جائے۔ لفظ صحابی بھی محبت کی اہمیت کا اجاگر ہوتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک ایک سچا مرید وہ ہے جس میں اپنے شیخ کے ساتھ اپنے قلب میں ارادت اور محبت ہو، اپنے مرشد کی خدمت میں اطاعت کرے، نیاز مندی کے ساتھ حضوری رکھے، اور یہی حکم خدا کی عین تعمیل ہے۔ ساتھیوں، تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کے لیے مرشد کامل کی بہت ضرورت ہے۔ حقیقی اسلام، حقیقی ایمان کسی زندہ شخصیت کے بغیر ممکن نہیں، یعنی کسی زندہ مرشد رہبر کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی زندہ شخصیت کا نام مرشد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست سب انسانوں کو ہدایت فرماتے، مگر ہر دور میں انبیاء کرام کو اپنا برگزیدہ اور مقرب بنا کر بھیجا، جو کہ اللہ کے اس عمل کو بیان کرتے ہیں کہ زندہ شخصیت کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت کے انسانوں کو تبلیغ کرے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر کے اپنے عمل سے صراط مستقیم کا راستہ واضح فرمائے۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو سب انسانوں تک پہنچا دیتے۔ منکرین اور مومنین اپنی آنکھوں سے آسمان سے اترتا دیکھتے اور لوگوں کو براہ راست ہدایت ہو جاتی۔ ہر شخص کے سرہانے قرآن پاک کا ایک نسخہ لکھا ہوا ملتا، لیکن قدرت نے اس کے برعکس اس معاشرے میں ایک برگزیدہ اور زندہ شخصیت کو پیدا فرمایا۔ 40 سال تک ان کو سب کے ساتھ ہر قسم کے معاشرتی تعلقات رکھنے کے حکم دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت سے ہدایت باہم پہنچائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث کے بے شمار کلمی نسخہ جات دیگر ممالک میں روانہ نہ کیے کہ براہ راست قرآن و حدیث سے استفادہ نہ کیا جائے، بلکہ زندہ شخصیات کے سینوں کو نور حق سے منور فرمایا اور اپنی محبت سے منور فرمایا، اور اطراف ممالک میں روانہ کیا تاکہ لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات ان زندہ شخصیات سے حاصل کر سکیں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مستفید کامل شاگرد مریدین ہیں، جو اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے نور حق
اور راہ ہدایت کی زندہ مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 میں فرمایا، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ مولانا رومی ایک دن بازار چلے گئے۔ بازار جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت سودا سلف خرید رہی ہے۔ سودا سلف خریدنے کے بعد اس عورت نے جب رقم ادا کرنا چاہی تو دکاندار نے کہا، عشق میں پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ دکاندار بولا، پیسے رکھو اور جاؤ۔ وہ دونوں عاشق اور معشوق تھے۔ مولانا روم یہ دیکھ کر غش کھا کر گر پڑے۔ دکاندار ڈر گیا، عورت بھی چلی گئی، ڈر گئی۔ خاصی دیر کے بعد جب مولانا کو ہوش آیا تو دکاندار نے پوچھا، مولانا صاحب آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا، میں اس بات پہ بے ہوش ہو گیا کہ تم دونوں میں عشق اتنا قوی ہے کہ دونوں میں کوئی حساب کتاب نہیں، اور میرا عشق اللہ سے اتنا کمزور ہے کہ میں گن گن کر اس کی تسبیح کرتا ہوں۔